खरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे दाता गंज बख्श हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर मुकम्मल रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लाम के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की क्या खिदमात हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह को दाता गंज बख्श क्यों कहा जाता है, और दाता गंज बख्श का मतलब क्या है, और दाता गंज बख्श कहना कैसा है। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली है, लेकिन आप अली हजवेरी के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि जिस मोहल्ले में आप रहते थे उसका नाम हजवेर था। इसी वजह से आप अली हजवेरी कहलाए। आपकी कुन्नियत अबुल हसन है, मगर लाहौर में आप दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद उस्मान था। आपकी विलादत के बारे में कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गज़नी के एक मोहल्ले हजवेर में 400 हिजरी के लगभग पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा उसी मोहल्ले की रहने वाली थीं, लेकिन आपके वालिद गज़नी के एक और मोहल्ले के रहने वाले थे जिसका नाम जलाब था। इन्हीं मोहल्लों की निस्बत से आपको हजवेरी और जलाबी भी कहा जाता है। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह नजीबुल तरफ़ैन सैयद थे। आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आपका शजर नसब यूँ बयान किया गया है: हज़रत अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन अब्दुर्रहमान बिन शाह शुजा बिन अबुल हसन बिन हसन असगर बिन सैयद ज़ैद बिन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, यूँ हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सादात उज़ाम से थे। तारीख़ी रिवायत बता दें कि जब इस्लामी हुकूमत में कुछ अफरा तफरी फैल गई तो आले सादात के अफराद हाकिमान वक्त के जुल्म व तशद्दुद से बचने के लिए गज़नी में आकर आबाद हो गए। गज़नी में आपके ख़ानदान का इल्म फ़ज़ल और रूहानियत में चर्चा हुआ। आपके हकीकी मामू गज़नी के बुलंद पाया आलिम और वलीउल्लाह थे, बल्कि लोग उन्हें ताजुल औलिया कहकर पुकारा करते थे। तारीख़ बताती है कि जिस दौर में हज़रत अली हजवेरी गज़नी में पैदा हुए, वह दौर इल्म फ़ज़ल के एतबार से बहुत अच्छा दौर था। बेशुमार उलमा, फ़ुज़ला और अहले दानिश गज़नी में रहते थे। गज़नी की फ़िज़ा में हर तरफ इल्म फ़िक्र और मार्फत का चर्चा था। 4 साल से ज़ायद उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह ने हरूफ शनासी के बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। थोड़े अरसे में आपने कुरानी तालीम मुकम्मल कर ली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे अलूम पढ़े। आखिर बड़ा होने तक आपने मुख्तलिफ असातिज़ा से अरबी, फ़ारसी, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर, मंतक और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। नाज़रीन, जिन असातिज़ा से आपने ज़ाहिरी अलूम की तकमील की उनमें शेख अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अशकानी, शेख अबुल कासिम गरगानी, अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद कसाब, अबू अब्दुल्ला बिन अलिल मारूफ बालज़ात तसानी, अबू सईद फ़ज़लुल्लाह बिन मोहम्मद, अबू अहमद उल मुज़फ़्फ़र बिन अहमद बिन हमदान और शेख अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन उल कुशैरी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। आपने अपने बाज़ असातिज़ा का जिक्र कशफ़ुल माजूब में किया है। ज़ाहिरी अलूम के हसूल के बाद मार्फत हासिल करने की गर्ज से आप मुर्शद की तलाश में निकले। मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। दौरान सफ़र आपने सिलसिला आलिया जुनैदिया में हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन ख़तली रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की, जो शाम में रहते थे और अपने ज़माने के मशहूर पेशवाए तरीक़त थे। सिलसिला जुनैदिया के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमारे तमाम शयूख़ व अकाबरीन सिलसिला जुनैदिया से मुंसलिक हैं और यह तरीक़ा बड़ा मशहूर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी ज़ेर निगरानी सलूक की मनाजिल तय की। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त यूँ है: आप मुरीद हज़रत अबुल फ़ज़ल बिन हसन ख़तली रहमतुल्लाह के, वो मुरीद हज़रत शेख अबुल हसन अली हसरी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत मरूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के, और वो मुरीद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अपने मुर्शद हज़रत अबुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में गुजारा। इस सोहबत से आपको मार्फत हासिल हुई। आपके मुर्शद बाशरा सूफ़ी थे, पाबंद सोम व सलात थे,
ان کی غذا نہایت ہی سادہ اور کم تھی، ایسے ہی وہ بہت کم سوتے تھے اور سارا وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کم کھانے، کم سونے، کم گفتگو کرنے کی ہدایت کی اور سارا دن یاد الہی میں محو رہنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پابند شرع رہ کر اللہ کی بے پناہ عبادت کی اور سفر و حضر میں پیر و مرشد کا ساتھ دیا۔ اس صحبت مرشد اور یاد الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہت جلد ولی کامل بن گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرما کر خدمت دین کا حکم دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیر و سیاحت حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم شباب کا زیادہ حصہ سیر اور سفر میں گزارا۔ اس سیر و سیاحت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو از حد علمی فائدہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی علماء اور فضلاء سے ملے، اس کے علاوہ کئی مشائخ اکرام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جن سے روحانیت کو تقویت ملی اور آپ کی زندگی کے بہت سے مشاہدات اور تجربات حاصل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایران، عراق، شام، ترکی، عرب، ماورا النہر، آذربائیجان، خراسان، تبرستان، کیستان، کرمان اور خرستان کے علاقوں کی سیر و سیاحت کی۔ ان علاقوں میں جن بزرگوں سے ملاقات ہوئی ان میں شیخ احمد بخاری، خواجہ رشید مظفر، خواجہ شیخ احمد حمادی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجودینی، شیخ ابو عبداللہ جنیدی، شیخ ابو العباس دامغانی، شیخ ابو طاہر مکشوف، شیخ قاسم سدسی، شیخ ابو اسحاق بن شہریار کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کاملین طریقت سے آپ کی صحبتیں ہوئیں۔ ان علاقوں میں بے شمار واقعات پیش آئے۔ ان واقعات اور مشاہدات کا ذکر آپ نے اپنی تصنیف کشف المحجوب میں کہیں کہیں کیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی کامل تھے جن کی ساری زندگی شریعت کے اتباع میں گزری۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک اور معرفت کی منازل طے کرنے کے لیے بہت سی ریاضت اور مجاہدہ کیا، جگہ جگہ کی سیر و سیاحت کی، سفر میں گزارا اور مسلسل 4 سال تک سفر میں رہنے کے باوجود نماز با جماعت ترک نہ ہوئی، اور جب جمعے کا دن آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی نہ کسی قصبے میں چلے جاتے اور نماز جمعہ ادا کرتے۔ کشف المحجوب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر اس اتباع شریعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سے پیشتر بھی ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے حل کے لیے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کی تھی۔ اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے مزار پر متقف ہو گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دوران میں روزانہ 3 دفعہ نہاتا اور 3 ہی دفعہ طہارت کرتا۔ کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر میں نے خراسان جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ راہ میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ جامہ پہنے دیکھ کر کہا، یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں، اور واقعی میں ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے مجھے قیام کے لیے جو جگہ دی، خود اس سے بلند جگہ پر قیام کیا، خود تو نہایت لذیذ و نفیس غذائیں کھائیں اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی۔ وہ لوگ میرا مضحکہ اڑاتے، خربوزے کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے مولا کریم، اگر ان کا لباس گدڑی وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ باوجود یہ کہ یہ رسم پرست صوفی مجھے طنز و ملامت کا ہدف بنا رہے تھے، لیکن انبیاء اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی، اور اس وقت مجھ پر یہ راز سربستہ کھل گیا کہ بزرگان طریقت کم فہموں کی زیادتیاں کیوں برداشت کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی کا زینہ ہے، اور اس میں بھی بڑے مفادات ہیں۔ ناظرین، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں علاقہ شام میں سفر کرتا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر پہنچا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سن رسیدہ شخص کو اس طرح بغل میں لیے ہوئے تھے جیسے کوئی کسی بچے کو لیے ہوتا ہے۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ کی طرف دوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت باطنی سے میرے اس استعجاب کا حال معلوم کر لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصاف شرع کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے ربط و محبت ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا ممکن ہے، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ نکتہ لطیف ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیام عراق کے زمانے میں نے بہت کشادہ دستی سے کام لینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی وہ مجھ سے طالب امداد ہوتا اور میں کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرتا۔ اس طرح لوگوں کے مطالبات روز بروز بڑھنے لگے اور قرض خواہوں نے الگ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عراق کے ایک سردار نے جو میرے اس حال سے واقف تھا مجھے لکھا کہ تو نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس سے پیدا شدہ پریشانیاں عبادت اور ذکر الہی میں مانے نہ ہو جائیں۔ یوں اندھا دھند روپیہ خرچ کرنا اچھا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے اور اس کے سوائے کسی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کی کفالت کر سکے۔ میں نے اس نیک دل سردار کی اس پرحکمت بات کو گرے میں باندھ لیا اور اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد ریاضت و عبادت کی، صوف کا لباس پہنا، رضا الہی اور علم کے لیے در بدر کی خاک چھانی، حب الہی میں فکر و فاقہ کیا، عشق حقیقی کی خاطر صبر و ضبط سے کام لیا، حتیٰ کہ ایک روز آیا کہ اللہ ان پر مہربان ہوا اور تکمیل معرفت ہوئی، اور وہ وقت آ گیا کہ آپ کے ظاہری اور باطنی علم سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے اور آپ کی صحبت سے فیض پائے۔ چنانچہ آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ تم لاہور روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور مرید حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے لاہور میں موجود تھے اور اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ اس لیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کا حکم سن کر دریافت کیا کہ پیر و مرشد، وہاں تو حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور وہ کتب و الاکتاب ہیں، پھر وہاں میری کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا، تم لاہور روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ مرشد سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد سے رخصت ہو کر اپنے وطن غزنی آئے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا ہے جس کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے۔ چنانچہ آپ 3 آدمیوں کے قافلے کی صورت میں لاہور کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھ شیخ احمد حمادی سرخی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ کے یہ تینوں درویش انتہائی مشقت کے بعد پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل بمنزل لاہور آئے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پنجاب کے دریاؤں کا عبور کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری بمطابق 1041 لاہور آئے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے تو شام ہو چکی تھی، اس لیے بیرون شہری شب باش ہوئے۔ دوسرے روز لاہور کے شہر کی مشرقی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ کتب لاہور حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ کا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف آوری کے بعد لاہور میں قیام کیا، جہاں آج کل آپ کا آستانہ ہے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں لاہور شہر کی آبادی سے باہر تھا اور بے آباد تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ ہی ویرانے اور خلوت کو پسند فرمایا، اس لیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آبادی سے باہر ویرانے میں ڈیرا جمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے قبل خطہ لاہور اسلام سے روشناس ہو چکا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہاں مسلمان سپاہی جو مسلمان فاتحین کے ساتھ آئے تھے آباد ہو چکے تھے، مگر ان کے علاوہ اولیاء اللہ بھی اس سرزمین میں شمع اسلام کو منور کر چکے تھے۔ آپ سے قبل جن بزرگوں نے لاہور میں تبلیغی خدمات سر انجام دی ان میں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف
شاہ صدر دیوان زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی قابل ذکر ہیں، اور یہ حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قبل رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کر چکے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قبل کے سلسلے کو مزید تقویت پہنچی اور اسلام کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ لاہور میں تشریف آوری پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک بزرگ شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی۔ یہ بزرگ بھی حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے قبل اہل لاہور کو اسلام کا پیغام دے چکے تھے۔ خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دیار ہند میں ان سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے اور ان کے متعلق تعریفی کلمات استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں، شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک پاک تینت بزرگ تھے، انہوں نے 78 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ میں ان کی بیماری کے آخری دن ملاقات کے لیے گیا، اس وقت ان پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہا، اے میری جان، دعا کر کہ میرا انجام بخیر ہو۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جس غیر مسلم کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ بگوش اسلام کیا وہ والی کامل و غزنی کی طرف سے پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو تھا۔ گورنر پنجاب رائے راجو ایک مشہور و معروف شخصیت کا حامل تھا۔ رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا، اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، چونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور جانور پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا تو پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر آنن فانن قرب و جوار کے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکے میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے، اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے بھی بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ رائے راجو کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو کمالات دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں، باقی اگر تمہیں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں اور مجاہدے میں زندگی گزاری تھی، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کو کوئی پیش نہ کی گئی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ چنانچہ تحقیقات چشتی میں درج ہے، رائے راجو حاکم پنجاب کا نائب تھا، وہ حضرت کا مرید ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، چونکہ یہ پہلا ہندو بلکہ ہندوستانی تھا جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان تھا، اس لیے حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی دلی خواہش سے بطور یادگار اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ حضرت داتا صاحب نے لاہور میں تشریف لا کر سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کرائی، چنانچہ موجودہ مسجد جو بعد میں اثر نو تعمیر ہوئی ہے، ان کے ادب و احترام اور یادگار کے طور پر اسی مسجد کی زمین پر تیار کرائی گئی ہے۔ یہ مسجد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گرہ سے بنوائی، اور کون کہہ سکتا ہے کہ دیگر مزدوروں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس خلوص، کس جوش و شوق اور ولولے سے دیوانیں چنی ہوں گی، چھت ڈالی ہوگی اور سر پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائی ہوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے گو اس ملک میں اسلام کا زیادہ چرچا نہ تھا، تاہم مسلمان خواہ وہ غیر ملکی حاکم تھے، خواہ وہ لوگ جو ہندوستان میں مسلمان ہو گئے تھے، ضرور موجود تھے اور ان کے لیے مسجدیں تھیں، لیکن یہ پہلی مسجد تھی جو ایک مسلمان ولی اللہ نے اپنے خرچ سے اور اپنے ہاتھوں سے لاہور میں تعمیر کی۔
नाज़रीन, शहजादा दारा शिको सफीनतुल औलिया में लिखते हैं कि जब हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बनाई तो और मस्जिदों की निस्बत इसके किबले का रुख ज़रा सा बज़ाहिर मस्जिद का रुख जनूब की समत को माइल मालूम होता था। इसलिए लाहौर के उलमा ने इस पर एतराज़ किया कि इस मस्जिद का रुख सही नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त तो इनके एतराज़ का कोई जवाब नहीं दिया। जब मस्जिद बनकर मुकम्मल हो गई तो एक दिन तमाम शहर के उलमा को मदऊ किया और जब नमाज का वक्त हुआ तो खुद हज़रत दाता साहब ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हो गए तो तमाम हजरात से फरमाया कि तुम लोग इस मस्जिद के किबले पर एतराज़ करते थे, अब देखो कि किबला किस तरफ है। जब उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो यक बारगी किबला बिलमुशाफा बचश्मे ज़ाहिर नजर आया। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, बताओ किबला किधर है। किबला को सीधे रुख पर देखकर सब मोतरजीन नादिम हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह से माजरत चाही। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के जरिए गिरदोनवा में शोहरत फैली और बेशुमार लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी और विलायत के कायल हुए। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि जो मस्जिद आप रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई थी उसी को आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम तबलीगी और तदरीसी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। उस मस्जिद में आप रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा दर्स दिया करते थे और यहीं मुसलमान तालिब इल्म आप रहमतुल्लाह अलैह से अरबी और कुरान हकीम के असबाक लेते थे। उस मस्जिद के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक हुजरा तामीर कर लिया था। तबलीग व तदरीस के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह उसी हुजरे में इस्तराहत फरमाते थे। कहते हैं वक्त के साथ ये मस्जिद बेनिशान हो गई थी, अलबत्ता उसका निशान उस रंग में आज भी मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स व तदरीस के बारे में खुद रिसाला कशफ इसरार में तहरीर किया है कि जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा और नवाहे लाहौर को जन्नत नज़ीर पाया तो यहीं बैठ गया और लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि इस तरीक से हुकूमत की बू दिमाग में पैदा हो रही है तो मैंने लोगों को दर्स देना भी छोड़ दिया। नाज़रीन, जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह की अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अज़दवाजी ज़िंदगी इख्तियार की, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा मशगूल ना हुए। जिस तरह के एक आम दुनियादार उस ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है। कशफुल माजूब के मुताले से मालूम होता है कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 निकाह किए। पहली शादी इब्तदाई जवानी में हुई मगर वो अफीफ़ा जल्द ही वफ़ात पा गईं। पहली बीवी के इंतकाल के बाद तजरुद इख्तियार कर लिया। ये सिलसिला तकरीबन 11 साल तक कायम रहा, हत्ता कि दूसरे निकाह का मौका खुद ब खुद फराहम हो गया, जिसके बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह इस तरह फरमाते हैं, मैं कि अली बिन उस्मान जलाबी हूँ। खुदावंद करीम ने मुझे 11 बरस तक निकाह की आफत से बचाया हुआ था, मगर तकदीर ने आखिर मुझे निकाह में गिरफ्तार कर दिया और इरादो ख्वाहिश के बगैर इस फतीने में फंस गया। वाक़या ये हुआ कि मैं एक परी सिफ्त का बिन देखे आशिक व शफीता हो गया। 1 साल इसी परेशानी और इस्तराब में मुब्तला रहा। चुनाचे नज़दीक था कि मेरा दीन व ईमान तबाह हो जाए कि हक़ ताला ने अपने कमाल लुत्फ़ व करम से इस्मत व इफ़्फ़त को मेरे कल्ब के इस्तकबाल के लिए भेजा और अपनी रहमत व आनत से मुझे इस अजीम फितने से निजात दी। लेकिन नाज़रीन, ऐसा मालूम होता है कि आप मताहिल ज़िंदगी को पसंद नहीं करते थे और दोनों शादियाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिदैन के हुक्म की तामील में की थीं। रिवायत बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी बीवी भी सिर्फ 1 साल जिंदा रहीं और आप रहमतुल्लाह अलैह जल्द ही उस बार से सबकदोश हो गए। उन दोनों में से किसी न किसी बीवी के बदन से औलाद भी पैदा हुई, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह की कुन्नियत अबुल हसन से ज़ाहिर होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ फ़र्जंद पैदा हुआ जिसका नाम आप रहमतुल्लाह अलैह ने हसन रखा। मगर ऐसा मालूम होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कम सनी में फ़ौत हो गया था। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के क़याम से अहले पंजाब और अहले लाहौर को बिलखसूस बहुत से रूहानी फ़यूज़ नसीब हुए और सैकड़ों हज़ारों लोगों को आपके इखलाक़ हुस्ना और कलाम पुरतासीर से इस्लाम की लाजवाल नेमत मुयस्सर हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और आप रहमतुल्लाह अलैह के कलाम और काम ने वो काम किया जो तेरो तफंग, तेगो तबर और तोप व बंदूक से भी नामुमकिन था। लोग जौक दर जौक हल्का इस्लाम में दाखिल होते थे और इस मज़र नूर खुदा, आरिफों के पीर और कामिलों के रहनुमा की तवज्जो से तारीकी से रोशनी और जहालत से शाइस्तगी, बेइल्मी से इल्म और कुफ्र से इस्लाम में आते थे। बल्कि इस खित्ते की खुशनसीबी थी कि खुदा अज़्ज़ा वजल ने आप रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती को यहाँ मामूर फरमाया, जहाँ ना सिर्फ आप रहमतुल्लाह अलैह की हयात में लोग इस्लाम की दौलत से मालामाल होते रहे, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाले मुबारक के बाद भी इस मर्जा खलायक मज़ार पर वली, गौस, कुतब, अब्दाल और कलंदर हाजिर होते और अपनी रूहानी मनाजिल की तकमील करते रहे। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग के बारे में मुफ्ती गुलाम सरवर का बयान है कि उन्होंने यानी हज़रत मखदूम अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में आकर
ہنگامہ فضیلت و مشقیت گرم کیا۔ دن کو طالب علم کی تدریس اور رات کو طالبان حق کی تلقین ہوتی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ روبہ راہ، ہزاروں دیوانے صاحب عقل و ہوش، ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں فاسق نیکوکار بن گئے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ اس وقت لاہور میں مرجع علم فضلہ تھا۔ دور دور سے شیخ حضرت کی خدمت میں آ کر بہریاب ہوتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے پہلے مبلغ نہ تھے، بلکہ آپ سے پہلے یہاں اسلام پہنچ چکا تھا اور بہت سے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لاہور میں ہندوؤں کا بہت زیادہ زور تھا۔ اس لیے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار تکالیف اور مصائب کا برداشت کرنا پڑا، بلکہ لاہور میں دین مصطفیٰ کی شمع کو دوبالا کرنے کا سہرا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں 2 بار تشریف لائے۔ پہلی بار 431 ہجری میں، اور یہاں 21 سال سے کچھ زائد عرصہ گزارنے کے بعد واپس اپنے مرشد کے پاس گاؤں بیت الجن جو شام میں دمشق کے قریب واقع تھا گئے، اور آپ کی موجودگی میں آپ کے مرشد کا انتقال 453 ہجری میں ہوا، خزینۃ الاصفیہ میں ہے۔ ان کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور علم و عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شہر میں اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندوؤں کا مندر واقع تھا۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والا کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں اس دور میں راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی کی بنی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ، تو بت چوری کھانے لگا۔ کچھ اور ہندو بھی وہاں موجود تھے، ان میں ہندو پروہت بھی تھا۔ ہندو پروہت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس لیے ہماری توہین ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گئے جس کے ہاتھ میں چوری تھی۔ بہانہ بنا کر پروہت نے کہا تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا آج سے ہمارا اور تمہارا بائیکاٹ ہے۔ کچھ روز کے بعد وہ چوری والا ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں، میری بات کو کوئی سچ نہیں مانتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں اور دیگر احباب کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی طاقت دیکھو۔ حاضرین جمع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بت کو حکم دیا چوری کھاؤ، تو وہ چوری کھانے لگا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا تم ان بے جان بتوں کی پوجا سے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ کی اس توجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ پہلے لوگوں میں سینہ بسینہ تھا، لیکن کچھ عرصے سے لوگوں نے کتابوں میں نقل کر دیا۔ حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو دھرم پورے عروج پر تھا۔ ہندو پروہتوں کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا، وہ کلمہ حق سننے کو بالکل تیار نہ تھے، مگر آپ تو توحید و رسالت کی شمع روشن کرنے ہی کے لیے لاہور آئے تھے، تو آپ غیر مسلموں میں جہاں کہیں موقع پاتے خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس چل کر آتا تو اسے بھی توحید و رسالت کا درس سناتے، ایمان لانے کی طرف مائل کرتے اور اس کے صاحب ایمان ہونے کی دعا کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ کئی لوگ مشرف اسلام ہو گئے، غرض یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت پورے لاہور میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی لاہور میں شہر کے غرب میں رہتا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ آخر آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو بھی ہو گئی۔ جب اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توحید و رسالت کا علم ہوا تو وہ بھی آگ بگولا ہوا اور انتقامی آگ میں بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان آ کر اپنا دین پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو؟ فوراً اس مسلمان کے تبلیغ کے سلسلے کو ختم کیا جائے، اس فقیر کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ رات ہوئی تو ہندو سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر آ گیا۔ آتے ہی انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک دوست ایک جھونپڑی کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو دھرم کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے اور دین اسلام چھا جائے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی توحید کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں تاکہ غیر مسلموں کی عاقبت درست ہو جائے اور وہ دین حق پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے آپ کی باتیں سن کر کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں تو یہاں اللہ کی رضا اور اسی کے حکم سے آیا ہوں، اب جو بھی میرے ساتھ ہو اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ آخر حاکم کے بھیجے ہوئے سپاہی سختی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر اسے آگ نہ لگی۔ آخر کار ناچار ہو کر سوچنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا فقیر ہے، ہم خام خواہ اس سے زیادتی کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیں، کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ واپس لوٹ کر حاکم کو سارا واقعہ سنا دیں گے کہ وہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ آخر وہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز انہوں نے اپنی کارروائی کا سارا قصہ حاکم کو بتا دیا۔ اس نے بات سن کر اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس فقیر کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے شہر سے نکال باہر پھینکتے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ قابو سے باہر ہو گئی اور بجھنے پر نہ آ رہی تھی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اٹھی کہ کل رات میں اس فقیر کی جھونپڑی کو جلوانے لگا تھا، شاید اسی وجہ سے وہی سزا مجھے مل گئی۔ اللہ کے اٹھائے ہوئے خوف سے اس کا دل بیدار ہو گیا اور وہ خود چل کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر آیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے درگزر فرما دیا اور اسے معاف کر دیا۔ جو ہی اسے اللہ کے ولی کامل سے معافی ملی تو اس کے محل کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی اور آخر کار وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ یہ کرامت کتاب مقامات اولیاء سے لی گئی ہے، مگر اس کا بھی تذکروں میں کہیں ذکر نہیں۔ اللہ بہتر جاننے والا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ البتہ ناظرین، ذات خداوندی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم ظاہری اور باطنی سے بہت نوازا تھا، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ایسے اسرار و رموز عطا فرمائے جو بہت کم اولیاء کو نصیب ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے جو سیر و سیاحت کی، اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد مشاہدات کا حصول ہوا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کی خاطر اور طالبان معرفت کی رہنمائی کے لیے چند گراں قدر کتب تصنیف کی، جن میں سے کشف المحجوب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ کی تصنیف میں شریعت اور علم و عرفان کا سمندر موجزن ہے۔ اہل نظر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے تلاش حق کی منزل کو پانے میں رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس صوفی کو کوئی ظاہر مرشد کی رہنمائی نہ مل سکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرے تو راہ حق مل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی تصنیف 12 سال کی عمر میں لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتب لکھی ان کے نام یہ ہیں: دیوان شعر، منہاج الدین، البیان لاحل العیان، اسرار الخرق المونیات، بذر القلوب، کتاب فنا و بقا، بالرعایت بحقوق اللہ، کشف الاسرار، شرح کلام، کشف المحجوب۔ ناظرین، کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے جو ہر دور میں مقبول عام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف سے یہی ایک تصنیف ایسی ہے جو ضخیم ہے اور عام ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کشف المحجوب میں تصوف و معرفت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو نظر انداز کیا گیا ہو۔ یہ کتاب گم گشتگان راہ ضلالت کے لیے ایک چراغ ہدایت ہے۔ یاد رہے کہ اصل کتاب فارسی میں ہے، مگر اب اس کو اردو میں اور دنیا کے مختلف زبانوں میں تراجم چھپ چکے ہیں۔ اس کتاب کو آپ نے اپنے وطن میں لکھنا شروع کیا، لیکن جب آپ لاہور آئے تو اسے ساتھ لے آئے اور لاہور میں اس کی تکمیل کی، اور زیادہ حصہ لاہور میں تصنیف شدہ ہے، کیونکہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کتاب تصوف کے موضوع پر ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کشف المحجوب کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ یہاں آپ کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات بتاتے ہیں جو اسی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت پر بیعت فرمائی تھی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقوی، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ اسے اس کتاب یعنی کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ میرے رقم تراز ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟
میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہیں۔ وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے، اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دو بزرگ جن کا شمار اپنے زمانے کے باکمال علماء اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد تھے اور اپنے دل میں ان کے لیے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف القابات سے پکارا جاتا ہے۔ سلطان طریقت، قطب زمانہ، مخدوم امم، مرکز تجلیات، منبع فیض و برکات جیسے القابات آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مسعود لاہور اور اہل لاہور کے لیے مرکز مہر و وفا اور سرچشمہ تمنا و دعا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ظاہری بھی اس خطے کے لوگوں کے لیے سراپہ رحمت تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی اور روحانی فیض و برکات آج بھی اس سرزمین کے لیے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، پنجاب کی دینی ثقافت سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو محبت کو جدا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہ شاید نہیں، یقیناً حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرم گستریوں کا ہی فیضان ہے کہ لاہور بر صغیر کے لیے کتب الارشاد یعنی رہنمائی کا محور و مرکز، قطب البلاد اور مدینہ الاولیاء ٹھہرا اور اپنی اسی روحانی مرکزیت کے سبب ہمیشہ مرجع خلائق رہا۔ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب جو کہ انہوں نے کلیچ خان اندجانی کے نام لکھا میں فرماتے ہیں، فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں کتب الارشاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس شہر میں دین رواج پذیر ہو جائے تو باقی علاقوں میں بھی شاعر کا رواج محقق رہے گا۔ اس طرح جسٹس ریٹائرڈ سید امیر علی لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی لاہور آمد کے بعد بھاٹی دروازے کے باہر قیام فرما ہوئے اہلیان علاقہ کی عقیدتیں اور ارادتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی طرف ہجوم کرنے لگی۔ لوگوں نے بھاٹی دروازے کا نام تبدیل کر کے اسے حجویری دروازے سے موسوم کرنا چاہا۔ مرشد لاہور اور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ یہاں پہلے سے مقیم اور آباد لوگوں کی اس سے دل آزاری اور حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور بصارت اس آنے والے وقت کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ صرف بھاٹی دروازہ نہیں بلکہ پورا لاہور داتا کی نگری سے موسوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے آبرو ملت بیضا کے پاسبان، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے۔ بلکہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، زب ما از مہر او تابندہ گشت، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے وجود سعید کے سبب سرزمین پنجاب یعنی اس پورے خطے کو نئی زندگی عطا ہوئی اور آپ ہی کے آفتاب وجود سے ہماری ملت کے افق روشن ہوئے۔
ناظرین، حکیم الامت حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات نمایاں طور پر بیان کی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور تشریف فرما کر ہندوستان کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کے زیر سایہ اسلامی علوم و معارف کا وہ عظیم المرتبت مکتبہ اور محبت و رواداری سے مزین و رفیع الشان خانقاہ قائم ہوئی کہ جس کے برکات سے نہ صرف لاہور مسلمانوں کا ایک اہم اور مضبوط مرکز بن گیا، بلکہ یہاں سے مسلمانوں کے ایسے رجال عظیم اٹھے کہ جن سے پورا ہندوستان فیضیاب ہوا، اور اس شہر سے اسلامی تہذیب و تمدن کے ایسے چشمے پھوٹے کہ جس نے دنیا کو سیراب کر دیا۔ ناظرین، بلا شبہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے ان مربوط اور منظم کوششوں کا صحرا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے کہ جن کے دم قدم سے دین اسلام کی ترویج کا وہ نظام قائم ہوا جو بنیادی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان اور ایمان و ایقان کا مرہون منت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنوی ہونے کے باوجود نہ صرف لاہور سے منسوب ہے بلکہ لاہور آپ سے منسوب ہو گیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کرم کا ایک اہم باب حضرت اقبال ہے، جنہوں نے اسی لاہور سے اپنے معجز نما کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں ایک آزاد قوم کا شعور عطا کیا۔ بر صغیر میں احیاء اسلام کی اس عظیم تحریک جس کے محرک اگرچہ اقبال ہیں، لیکن اس تحریک کا اصل سرچشمہ اور سوتا مرکز تجلیات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے آستان سے پھوٹتا نظر آتا ہے۔ بقول حضرت اقبال، بندہائے کوہسار آساں گسیخت، در زمین ہند تخم رسجدہ ریخت۔ ترجمہ شعر، آپ دشوار گزار راستے طے کر کے اس خطہ میں تشریف لائے اور ہند کی سرزمین میں اسلام کی تخم ریزی فرمائی۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کوشش کے نتیجے میں دنیا کو ایک عظیم اسلامی مملکت میسر آئی، جس کے بارے میں حضرت اقبال کا یہ فرمان بلا شبہ منفرد اور معتبر ہے کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہر لاہور میں تصوف کی مارکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے صوفیانہ افکار و تعلیمات کو مکمل طور پر احکام شریعت کے نہ صرف تابع قرار دیا بلکہ تصوف کو شریعت کا امین اور نگہبان بنا کر پیش کیا، اور یوں بر صغیر میں ایک ایسی اسلامی مکتب تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ ناظرین، 1000 سال قبل ہند کی سرزمین میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حرف حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کا جو بیج بویا، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ایک ایسا تناور درخت بن گیا جس کی جڑیں اس سرزمین میں نہایت مضبوط ہو گئیں اور شاخیں وسیع فضاؤں میں پھیل گئیں۔ مرشد لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شجر طیبہ بویا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شجر طیبہ کے حیات بخش ثمر تھے، جنہوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس خطہ ارضی کے حصول کا راستہ مسلمانہ نے ہند کو دکھایا۔ ناظرین، آج مرشد لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ اس خطہ پاک کی حفاظت و استحکام کے لیے بھی آپ ہی کی محبت آمیز اور ایمان افروز افکار و نظریات سے رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ آج وطن عزیز پر جس انتہا پسندی اور تشدد پرستی کے سائے منڈلا رہے ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اخوت و انسان دوستی پر مبنی متصوفانہ افکار و کردار اور حیات و احوال کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں۔ نیز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و احوال کو بھی اپنا رہبر بنانا ہوگا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق و معاملات کی پاکیزگی صوفی کے کردار کا وہ جوہر ہے جو اسے گرد و پیش سے ممتاز کرتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے مدعی حضرات کو 3 واضح خانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو صوفی، دوسرے کو متصوف اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کو طلب کرے اور اس مقام کی طلب حصول میں صادق و راست باز رہے۔ مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنائے اور اسے مذکورہ منازل و مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ ناظرین، پہلا گروہ جو صوفی کہلانے کا لفظاً اور مانن حقدار ہے وہ واصلان حق کا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ اس راہ حق کا صدقے دل سے متلاشی ہے، اسے مقام کی عظمت کا بھی احساس ہے
اس مقام کے حصول کی تڑپ بھی رکھتا ہے، مگر تیسرا گروہ جماعت صوفیہ کے لیے ایک داغ ہے اور مفاد پرست ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے ایسے نقلی صوفیوں کے لیے عرفہ کا قول ہے کل مستصوف عند الصوفیہ کل زباب وعند غیرہم کل ذیاب۔ صوفیہ کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہیں، وہ جو کرتا ہے نفس کے لیے کرتا ہے، مگر وہ دوسرے کے ہاں بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت مردار حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اس نقلی صوفی کا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پر بھی تذکرہ کریں گے، لیکن پہلے ایک اہم بات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب داتا گنج بخش کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ داتا گنج کے معنی خزانے لٹانے والے کے آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسی لقب سے کسی انسان کو نہیں پکارنا چاہیے کہ خزانے لٹانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کسی بندے کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، البتہ ساتھ بخش لگا دینے کے بعد اس کے استعمال کی اجازت اہل علم نے دی ہے اور کہا ہے کہ داتا گنج بخش کہنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ درست ہے، اکیلے داتا گنج نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ عقیدے کے لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ یقین صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا اپنا مقام ہے، لیکن کسی اللہ والے کے حاجت روا مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک کی، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پر کچھ بات کریں گے۔ ناظرین، فرمان خداوندی ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ دستور الہی نہیں بدلتا۔ ہر نبی اور ولی کو اس دار فانی سے کوچ کرنا پڑا۔ آخر اللہ کے اس ولی کامل پر بھی وہ وقت آ گیا کہ جب کہ روح اس جسد خاکی سے بے نیاز ہو کر بارگاہ رب العزت میں نیاز مند ہو گئی۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ بیمار ہوئے، اور چند روز بیمار رہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے حجرے میں وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے موقع پر شیخ احمد ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے عقیدت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی تجہیز و تکفین کی، اور اس روز اس دھرتی کو آپ کے اسودہ خاک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 65 سال کی عمر پا کر 465 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال 20 صفر بیان کی جاتی ہے، واللہ العلم بالصواب، لیکن کئی مورخین نے آپ کی اس تاریخ وصال سے اختلاف کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا مزار اقدس لاہور میں بھاٹی دروازے کے بیرونی غربی جانب ہے، اور آپ کا دربار پاک و ہند میں بہت مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے خاندان میں سے ظاہر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے زر کثیر سے بنوایا تھا۔ اس کے بعد شاہان مغلیہ نے بھی مزار اقدس کی توسیع میں تھوڑا سا حصہ لیا۔ مزار اقدس کی مسجد کو گلزار نامی ایک مخیر شخص نے زر کثیر سے تعمیر کروایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر رات دن بے شمار حضرات حاضری دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف عام لوگوں میں محبوب رہے، بلکہ آپ کے دربار پر تقریباً ہر حاکم وقت حاضر ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار اولیاء کرام نے آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اعتکاف کیا اور فیوز و برکات کو پایا۔ ناظرین، آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب کشف المحجوب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر قریباً 1000 سال قدیم دستاویز ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے کہ دین کے حوالے سے بات جتنی قدیم ہوگی اتنی ہی صداقت سے قریب تر ہوگی۔ درجہ استناد تک پہنچتی ہوئی تصوف کے حوالے سے کوئی بات تلاش کرنی ہو تو ہمیں کشف المحجوب سے استفادہ کرنا ہوگا۔ ایک بنیادی فکری مغالطہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی موضوع سے متعلق غیر متعلق لوگوں کی بات بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تصوف کے حوالے سے بنیادی معلومات مستشرقین سے نہیں ملیں گی۔ میرے پاس مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے فلاں اینٹی بایوٹک کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بات آپ کو کسی ڈاکٹر نے بتائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہم نے فلاں اور فلاں کی زبانی سنی ہے۔ جس شعبے کی بات زیر غور ہو، اگر اس شعبے کے لوگ گواہی نہ دیں تو اس بات کو افواہ کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ قانون کا شعبہ تو ہمیں کسی ایڈوکیٹ کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے۔
सड़कों और पुलों की बाबत कोई बात दरियाफ्त करनी हो तो हमें किसी इंजीनियर से रब्ता दरकार होता है। ये कैसे मुमकिन है कि तसव्वुफ की बाबत हम मुस्तशरकीन, मुनकरीन और मुल्हिदीन की सुनी सुनाई बातों पर एतमाद कर लें। नाज़रीन, कशफुल महजूब हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वो तसनीफ़ है जो ज़माने की दस्तबरद का शिकार होने से बच गई, क्योंकि इसका असल मुसव्विदा आज भी मॉस्को के म्यूज़ियम में महफूज है। मॉस्को से चलने वाले काबज़ीन बुखारा और समरकंद के नवादरात पर भी काबिज हो गए। लाहौर की फ़िज़ाओं को नाज करना चाहिए कि कशफुल महजूब लाहौर ही में तहरीर हुई। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तबलीग इस्लाम की गर्ज से अपने मुर्शद हज़रत अबुल हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर 1039 में लाहौर तशरीफ़ लाए थे और ताहाल यहीं मुकीम हैं, यहीं मदफून हैं। कहते हैं उस वक्त लाहौर अगरचे सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर पे दर पे हमलों के तहत मफतू हालत में फ़ातह के कदमों में गिर चुका था, लेकिन यहाँ के बाशिंदे अपने फ़ातहिन से कबीदे खातिर थे। उनके दिलों को फ़तह करना अभी बाकी था। ये काम ज़ाहिर अहले ज़ाहिर के बस में नहीं था। चुनाचे अकलीम बातन से बातिन की दुनिया का एक शाहसवार बाप्यादा आया और देखते देखते अहले लाहौर के दिलों को इस तरह फ़तह कर लिया कि अहले हिंद अपने फ़ातह के जोदो सखा देकर उसे दान करने वाले दाता के नाम से याद करने लगे। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीद बासफ़ा हज़रत अबू सईद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप रहमतुल्लाह अलैह के हमरा थे। उन्हीं के एक सवाल के जवाब में आप रहमतुल्लाह अलैह ने किताब कशफुल महजूब तहरीर फरमाई। राह फ़िक्र तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पर सलूनी की सदाए बाज गश्त है। यहाँ बेमकसद कलाम नहीं बल्कि सिर्फ सवाल का जवाब है। बक़द्र ज़र्फ़ और बक़द्र तलब किताब के आगाज़ में आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद बासफ़ा का तह दर तह सवाल भी तहरीर किया। सवाल यह था कि मुझे बयान फरमाएं तसव्वुफ़ के रास्ते की हकीकत और सूफिया के मकामात की कैफियत और उनके अक़वाल व नज़रियात और रमूज़ और इशारात और दिलों पर अल्लाह की मोहब्बत के ज़ाहिर होने की कैफियत, और यह कि इंसानी अक़लें आखिर उसकी हकीकत की दरियाफ़त से क्यों कर हिजाब में, और यह कि नफ्स इससे गुरेज क्यों करता है और इंसानी रूह इसकी पाकीज़गी के बयान से आराम कैसे पाती है। इस सवाल से अंदाज़ा होता है कि जनाब अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह की तलब हक़ किस कदर शदीद थी कि उनके सवालों के जवाब में हजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुकम्मल किताब तसनीफ़ कर दी। उस किताब के दिबाचे में आप रहमतुल्लाह अलैह ने मकसद तसनीफ़ भी तहरीर किया है। बस मैंने ये किताब इसलिए तसनीफ़ किया कि उन दिलों को साइकिल यानी पॉलिश कर दे जो हिजाब गैनी यानी आर्जी हिजाब में गिरफ्तार हैं, लेकिन उनके दिलों में नूर हक़ का सरमाया मौजूद है। इस किताब को पढ़ने की बरकत से उनसे हिजाब उठ जाएगा और वो मानी की हकीकत की राह पाएंगे। नाज़रीन, इस किताब को पढ़ने वालों का कहना है कि सच पूछें तो कशफुल महजूब का हर जुमला महबूब की ऐसी नशीली आँख की मानिद है कि उसमें बेमहाबा डूब जाने को दिल चाहता है। ये मानी दरमानी की ऐसी वादी होश रुबा है कि इससे बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की कमोबेश हर महफिल में कशफुल महजूब से कोई वाक़या या जुमला बतौर हवाला ज़रूर मौजूद होता। मकाम हैरत है कि आप एक ही वाक़े से मुख्तलिफ जहात की कितने ही असबाक बआसानी अखज़ कर लिया करते। ये किताब फिल वाक़े किताब हैरत है। मुर्शद ने मार्फत को हमहाल तहय्युर से ताबीर किया है। आप अक्सर औक़ात ये जुमला दोहराते, कोई इस किताब का आसान ज़ुबान में तर्जमा कर दे तो बहुत से लोगों का भला हो जाए। नाज़रीन, कशफुल महजूब में एक जुमला दर्ज है। मफ़हूम उसका यूँ है कि नबी अपनी उम्मत से बातनी जौहद से मुखातिब होता है। बारगाह नबूवत और रिसालत के फरस्तादा औलिया भी बातनी जौहद से कलाम करते हैं और उनकी तसनीफ़ भी अपने कारी के बातिन से मुखातिब होती हैं। ज़ाहिर की हद मुकर्रर की जा सकती है, बातिन की कोई हद नहीं कि हर बातिन दर हकीकत बातिन दर बातिन होता है। ज़ाहिर व बातिन के संगम पर इसका आगाज़ तो मौजूद है, लेकिन इसकी इंतहा कहीं नहीं। बातिन एक ऐसा वाक़या है कि जब एक बार वक़ू पज़ीर हो जाए तो सदाए कुन की तरह उसकी गूंज मुसलसल जारी रहती है। ये बेहद अनहद तक पहुँचाए बगैर दम नहीं तोड़ता। ज़ाहिर में उसकी सिफ़ात मिलती हैं, बातिन में खुद मिलता है। अलगर्ज़ कशफुल महजूब की बातनी वारदात कभी कम नहीं पड़ती। यह हर लम्हा नई आन और नई शान के साथ अपने कारी के शऊर के साथ हम कलाम होती है। इखलास और तस्लीम शर्त है। नाज़रीन, कशफुल महजूब का हर जुमला अपने मौजू पर एक मुकम्मल मकाला है। अगर फ़ारसी मतन सामने रख कर पढ़ा जाए तो मालूम होगा कि तहरीर हुस्न बलागत से किस कदर माला माल है। ये किताब नहीं बल्कि एक निसाब है। ये तसनीफ़ दिल पज़ीर सालिक के लिए बैक वक्त एक टेक्स्ट बुक भी है और रेफरेंस बुक भी है। उसे सालिक की एक बैड बुक होना चाहिए। नाज़रीन, तसव्वुफ़ और शरीयत में क्या रब्त और राबत है
ظاہر اپنے باطن سے کیسے متعلق ہے، تزکیہ نفس اور اخلاص کا حصول کیسے ممکن ہے، معرفت باری تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، قدیم حادث سے کیوں کر ممیز ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، تصوف میں رائج کون سا فکر صاحب ہے اور کون سا غیر صاحب، تصوف کی مختلف اصطلاحات کی تعبیر اور تطبیق کیا ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی حقیقی روح کیا ہے، ان سب کی حقیقت کشف المحجوب میں یوں بیان کر دی گئی کہ ایک طالب حق کی نظر میں محجوب مکشوف ہوا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کشف المحجوب کے خواص مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دی گئے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان رکھے، آمین۔